अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलुल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मेरे अपने तमाम नाज़रीन को वेलकम करता हूँ इस्लामी तरीके में। और आज का जो प्रोग्राम है वो ग्लोबल पीस फाउंडेशन की तरफ से मैं उनके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन लोगों ने मुझे जो टॉपिक दिया है वो टॉपिक है ईसा अलैहिस्सलाम का मकाम इस्लाम में। तो इस टॉपिक पे मैं बात करूंगा इंशाल्लाह। मेरा नाम अतीक अहमद है और मैं एक दाई हूँ। पिछले 18 साल से मैं दावती काम करता हूँ और मेरा जो ख़ास फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन है दावती मैदान में वो है इस्लाम और ईसाईयत, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी। तो इस पे मेरी स्पेशलाइजेशन है और तकरीबन पिछले 18 साल से इसी फील्ड पे मैं कर रहा हूँ। तो आज का जो टॉपिक है, हम जो बात करेंगे, काफ़ी सारे मैं इश्यूज पे बात करूंगा, काफ़ी सारे पॉइंट्स पे मैं बात करूंगा। सबसे पहले तो हम लोग जो है मानते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर ज़माने में अल्लाह ने एक नबी या पैगंबर को भेजा, राइट। खास करके एक पैगंबर को भेजा है, एक रिसालत देके। और मुताबिक लोगों को चलना है, जिस मिसाल के मुताबिक लोगों को अपना अमल करना है। कई सारे पैगंबर भेजे गए। कुछ वर्जन्स में आता है कि 1,24,000 मैसेंजर्स भेजे गए थे और कुछ में ये भी आता है कि उससे ज़्यादा भी मैसेंजर्स जो है भेजे गए हैं। इसमें से अहम 25 पैगंबरों का नाम जो है कुरान में आता है, जैसे आदम अलैहिस्सलाम है, नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम और आखिरी नबी प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, राइट। और इन लोगों को किताबें भी दी गई, जैसे मिसाल के तौर पे तौरात मूसा अलैहिस्सलाम को दिया गया, ज़बूर दाऊद अलैहिस्सलाम को दिया गया, और जो है इंजील ईसा अलैहिस्सलाम को दिया गया, और आखिरी किताब कुरान वो जो है प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो और आवाज़ आप लोग सबको ठीक से सुनाई दे रही है। और इसमें सबसे अहम जो है, जो उलुल अज़म है, उलुल अज़म, उलुल अज़म हम किसको कहते हैं? वो पैगंबर जो काफ़ी सब्र वाले थे और काफ़ी मेहनत की है उन लोगों ने। तो ये है उलुल अज़म। तो ये उलुल अज़म पैगंबर कौन कौन है? तो उलेमा कहते हैं कि उलुल अज़म जो है, मुझे मैसेज मिल रहा है कि आवाज़ काफ़ी कम है। पता नहीं क्या इशू है। मेरे हेडफोन्स तो मैं साफ लगाया हूँ। अभी भी क्या आवाज़ कम आ रही है आप लोगों को? शायद आप लोगों को, क्योंकि मेरे पास तो पूरा सिस्टम सेट है, तो आवाज़ किस लिए कम है मुझे पता नहीं है। बहरहाल कंटिन्यू करते हैं हम लोग इंशाल्लाह। और ये टॉपिक मैं ये बता रहा था कि उलुल अज़म, जो उलुल अज़म है वो है 5 प्रॉफिट्स हैं। उलुल अज़म के जो 5 प्रॉफिट्स है वो है नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, और उसके बाद जो है मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये उलुल अज़म में प्रॉफिट ईसा अलैहिस्सलाम भी आते हैं। और काफ़ी लोगों को ये बात पता नहीं है, ख़ास करके मुसलमानों में भी ये बात पता नहीं है कि ईसा अलैहिस्सलाम वही ईसा अलैहिस्सलाम है जो ईसाई मानते हैं, जो क्रिश्चियंस मानते हैं। वही उन्हीं ईसा अलैहिस्सलाम को हम भी मानते हैं, राइट।
تو یہ کافی ایک سرپرائزنگ چیز ہے، بہت ہی سرپرائزنگ چیز ہے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو اتنی بڑی کرسچین کمیونٹی، جن کو جو ہے خدا مانتے ہیں، رائٹ، ان کو یہ بات پتا نہیں ہے کہ ہم بھی ان کو مانتے ہیں، اور ہم بھی جو ہے ان کو پیغمبر یا نبی مانتے ہیں. یہ چیز کا علم کافی سارے مسلمانوں کو پتا نہیں ہے. تو اس لیے یہ ٹاک آرگنائز کیا گیا کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا مقام اسلام میں کیا ہے، اور شاید کبھی ہم کو یہ موقع مل جائے کسی کرسچین عیسائی سے ملنے کا اور بات کرنے کا، اور ان کو دعوت کا کام کرنے کا، یا ان کو دعوت دینے کا اسلام کے بارے میں. تو اس میں ہم ایک عیسائی سے بات کرنے کے پہلے ہم خود پہلے سمجھے کہ اسلام میں عیسیٰ علیہ السلام کا کیا مقام ہے. تو وہ سمجھنے کے بعد جو ہے ہم لوگ عیسائیوں سے بات کرنا آسان ہو جاتا ہے ہم لوگوں کو. تو چلیے ہم اس مدعے پہ بات کرتے ہیں. سب سے پہلے تو ہم کیا ایمان رکھتے ہیں، ہم ایز مسلم، ہم مسلمان کیا ایمان رکھتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو لے کے. اس مدعے پہ ہم بات کرتے ہیں. ہم مسلمان یہ ایمان رکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام سب سے بڑے بڑے پیغمبروں میں وہ ایک تھے. ہی واز ون آف دی مائٹیسٹ میسنجرز آف اللہ. ہم مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ایک معجزہ تھی، وہ بغیر باپ کے وہ پیدا ہوئے. تو یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ہم مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے کافی سارے معجزات دیے ہیں، کافی سارے معجزات دیے ہیں. معجزات بھی انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے، بات کریں گے. جیسے مثال کے طور پہ مردوں کو زندہ کرنا، یا کوڑے کی جو بیماری ہے، لیپرسی کی جو بیماری ہے، ان کو ٹریٹ کرنا. تو یہ سب جو ہے یہ معجزات ہے عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ رب العالمین نے دیا ہے. تو میں آپ لوگوں کو یہ بات بتا رہا تھا کہ ہم لوگ ایز مسلمس وی بلیو دیٹ عیسیٰ علیہ السلام ایک ون آف دی مائٹیسٹ میسنجرس آف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. اور اس میں ہمارے کیا کیا عقیدے ہوتے ہیں، یہ سب باتیں میں پہلے پیش کر دیتا ہوں، پھر ہم ایک ایک پوائنٹ کو لے کے ہم ڈسکس کرتے جائیں گے انشاءاللہ. تو اس میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایز مسلمز وی بلیو دیٹ عیسیٰ علیہ السلام از ون آف دی مائٹیسٹ میسنجرز آف اللہ سبحانہ تعالیٰ. یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک بہت بڑے نبی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی جو پیدائش ہے ایک معجزے کے طور پہ رکھا تھا. تو یہ بھی ایک امپورٹنٹ چیز ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو کئی سارے معجزے دیے گئے تھے خود. تو یہ کون سے معجزے ہیں، کون سے معجزات ہیں؟ یہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ دیا گیا تھا. کوڑے کی جو بیماری ہوتی ہے، لیپرسی کی جو بیماری ہوتی ہے، وہ بیماری کو ہیل کرنے کا ان کو معجزہ دیا گیا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ کئی سارے دوسرے معجزات، جیسے پرندے کو مٹی سے پرندہ بنانا اور اس میں جو ہے روح پھونکنا، جان ڈالنا، یہ بھی جو ہے ایک معجزہ تھا ان کا. تو کئی سارے معجزے ہیں، وہ ہم ڈسکس کریں گے ایک کے بعد ایک. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام مسیح ہے، مسیح، مسایہ اور مسیح. تو اس کے بارے میں بھی ہم ڈسکس کریں گے. تو یہ کچھ چیزیں ہم مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. تو سب سے پہلے تو بہت بڑے بڑے پیغمبروں میں سے ایک ہے. جیسے میں نے کہا کہ اولو العزم ہے. اولو العزم کے جو جتنے پیغمبر آتے ہیں، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں سے جو ہے یہ 5 امپورٹنٹ میں سے عیسیٰ علیہ السلام ایک ہے. ان کی پیدائش ایک معجزہ ہے. اور اس معجزات کے بارے میں بھی ہم کافی دیر بات کریں گے انشاءاللہ، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی اس معجزہ میں
عیسیٰ علیہ السلام کا یہ جو معجزہ ہے یہ کیسا معجزہ ہے بلکہ اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. پھر اس کے بعد ان کو جو معجزات دیے گئے، ان کی پیدائش ایک معجزہ تھے، ان کو جو ہے معجزات دیے بھی گئے کافی سارے. تو کون سے معجزات ان کو جو ہے دیے گئے وہ بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے. اور عیسیٰ علیہ السلام ایک مسیح ہے، مسیح ہے، یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں. تو وہ چیز بھی کافی امپورٹنٹ ہے. اور اس کے بعد جو ہے اس چیز کے بعد ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ ہم کیا نہیں مانتے، عیسیٰ علیہ السلام کیا نہیں ہے، یہ چیز بھی ہم جو ہے مانیں گے. ایک منٹ، مجھے ایک میسج سننا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی جان سب کچھ ٹھیک تھا، بس وہ جو ماؤتھ پیس ہے نا بہت تھوڑا قریب رکھیے، اور باقی سب ٹھیک تھا. آپ لائف کنٹینیو کیجیے بھائی جان. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو ہم کنٹینیو کرتے ہیں. شاید ماؤتھ پیس کو مجھے قریب رکھنا پڑے گا تاکہ آپ لوگوں کا آواز ٹھیک سے آ جائے. تو یہ چیزیں ہم مانتے ہیں. کیا نہیں مانتے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ بھی میں آپ کو سرسری طور پہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہم یہ نہیں مانتے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے. ہم نہیں مانتے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ کے بیٹے ہیں. ہم یہ نہیں مانتے کہ عیسیٰ علیہ السلام ٹرینیٹی کے ایک حصے ہیں. عیسائی مانتے ہیں ٹرینیٹی میں، ٹرینیٹی مطلب تین خدا. تو ہم یہ نہیں مانتے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ٹرینیٹی کے ایک حصہ ہے. اور میں یہ اس چیز کو ایکسپلین کروں گا آپ کو کہ ٹرینیٹی ہے کیا بول کے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی نہیں مانتے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کی صلیب پہ موت ہو گئی، اور جو ہے وہ جو اٹھے ہیں وہ انسانوں کے گناہوں کے کفارہ کے لیے اٹھائے گئے ہیں. اس بات میں ہم نہیں مانتے ہیں کیونکہ عیسائیوں کا یہ ایک بہت ہی اسٹرانگ عقیدہ ہے. چاہے ان کا کوئی بھی جماعت آپ لے لے، ان کا ایک عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے انسانوں کے گناہوں کے کفارہ ادا کرنے کے لیے وہ جو ہے اللہ نے ان کو بھیجا ہے. تو یہ جو کچھ چیزیں ہیں ان چیزوں میں ہم نہیں مانتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں بولتا ہوں کہ ہم لیکچر کے آخری میں یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ عیسائی قرآن سے کیسے ثابت کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے یا وہ جو ہے ان کی موت ہو گئی ہے، بلکہ قرآن سے کس طرح ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے کیا جوابات ہو سکتے ہیں. اس کے بارے میں بھی ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. پھر اس کے بعد سوال جواب اگر ہے تو کمنٹ سیکشن میں آپ سوال جواب ڈال سکتے ہیں، اور پھر میں اس کے حساب سے جوابات آپ کو دوں گا انشاءاللہ. بہرحال تو سب سے پہلے پانچ چھ چیزیں جو پوائنٹس تھے کہ ہم کیا مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا کیا مقام ہے اسلام میں، اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ذکر پوری قرآن میں تقریباً 15 صورتوں میں آتا ہے. 15 الگ الگ صورتوں میں آتا ہے. اہم کر کے جیسے ویسے سورہ بقرہ سے ہی شروع ہو جاتا ہے، لیکن خاص کر کے سورہ آل عمران میں آتا ہے، سورہ مریم میں عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے. تو یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کا نام پوری قرآن میں، عیسیٰ علیہ السلام کا نام جو ہے پوری قرآن میں 25 بار آتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کا نام پوری قرآن میں جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کا نام 25 بار آتا ہے. اور خاص کر کے اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں تو آدم علیہ السلام کا نام بھی قرآن میں 25 بار آتا ہے. تو یہ دونوں کا ہم کمپیئر کریں گے تو ان دونوں کی پیدائش ایک جیسی ہے. تو پیدائش کے بارے میں ہم بات کریں گے انشاءاللہ. تو سب سے پہلے تو ہم نام دیکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا جو نام ہے عیسیٰ مسیح، یہ عیسیٰ علیہ السلام کا نام جو ہے عیسیٰ مسیح ہے. اور قرآن میں عیسیٰ علیہ السلام کو کئی سارے ٹائٹل سے پکارا گیا، کئی سارے الگ الگ ٹائٹل سے پکارا گیا. جیسے یا اللہ تعالیٰ ان کو کئی سارے الگ الگ ٹائٹل سے بلاتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے مسیح ہے، عیسیٰ علیہ السلام عبداللہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام جو ہے رسول اللہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام جو ہے روح منہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام جو ہے کلیمت منہ ہے. یہ سب عیسیٰ علیہ السلام کے
طرف سے یہ پوائنٹس جو ہے دیے گئے ہیں. اور قرآن میں یہ جو ٹائٹلز ہیں کافی عزت دار ٹائٹلز عیسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے ہیں. تو یہ کافی ساری چیزیں عیسائیوں کو پتہ نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہ مقام قرآن میں دیا گیا ہے، یہ جو لقب ہے، یہ ٹائٹلز ہیں، یہ قرآن میں عیسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے ہیں. اس چیز کا علم جو ہے کافی سارے عیسائیوں کو نہیں پتہ ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ جیسے عیسیٰ نام جو ہے انگریزوں میں یا کرسچنس میں جو ہے جیزس بول کے کیسے کنورٹ ہو گیا، اور مسیح نام جو ہے وہ کرائسٹ بول کے کیسے کنورٹ ہو گیا، اس چیز کو ہم دیکھتے ہیں. لیکن اس سے پہلے جو ہے ہم عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں تھوڑا ذکر کر لیتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ان کی امی کی پیدائش کے بارے میں بات کرنا ہے، کیونکہ قرآن میں ہم جب سورہ آل عمران پڑھتے ہیں تو ان کے امی کے پیدائش کا ذکر آتا ہے قرآن میں. تو ان کے امی کا پیدائش جو ہے مریم، حضرت مریم علیہ السلام، ان کی جو پیدائش ہے، مطلب عیسیٰ علیہ السلام کی جو نانی مطلب مریم علیہ السلام کے جو امی ہے، وہ اللہ سے دعا کرتی ہیں کہ اے اللہ مجھے ایک اولاد دے دے، اور خاص کر کے وہ ایک بیٹے کی طلب کر رہے تھے. تو بیٹے کی دعا کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ اے رب العالمین مجھے ایک ایسا اولاد دے دے جو پیدا اگر ہوتا ہے تو اے اللہ اگر آپ مجھے ایک بچہ دیتے ہیں تو اس بچے کو جو ہے میں جو ہے لے جا کے آپ کے سروس میں، آپ کے کام میں لگا دوں گی بول کے. تو وہ دعا کر رہے تھے ایک بیٹے کے لیے، اور جب پیدائش ہوتی ہے تو وہ جو ہے مریم علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں، اور ان کا جو ایکسپیکٹیشن تھا اس کا اپوزٹ ہوا. مطلب وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ایک لڑکا پیدا ہوگا، اور پیدا جو ہوئے تھے وہ مریم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی. تو اس کے وجہ سے جو ہے ان کو پتا، مطلب وہ سوچ رہے تھے کہ ابھی میں کیا کروں، میں تو بیٹے کے چکر میں تھی کہ بیٹا پیدا ہوگا، اور یہاں میں دیکھوں گی تو ایک بیٹی جو ہے پیدا ہوگی، تو کیا کرنا ہے اس میں بول کے وہ دیکھ رہے تھے، سوچ رہے تھے. بہرحال جب مریم علیہ السلام بڑے ہوتے ہیں، مطلب ایک سمجھے کہ تقریباً 7-8 سال کی عمر میں سمجھتا ہوں وہ پہنچ جاتے ہیں، تو وہ کیونکہ ان کا ایک وعدہ تھا یا انہوں نے ایک عہد لیا تھا، مریم علیہ السلام کی امی نے ایک عہد لیا تھا، تو وہ اس بچی کو لے کے جا کے جو ہے اس وقت میں جو بھی تھا اس عبادت گاہ میں وہ لے جا کے جو ہے اس میں رکھتے ہیں. تو اس عبادت گاہ میں وہ لے جا کے ان کو رکھتے ہیں، اور جب جو ہے سب پورے وہاں کے جو کام کرنے والے تھے، جو سمجھے کہ پریسٹ تھے، امام لوگ جو امام تھے وہاں پر، ان اماموں کو جو ہے اس بچی کو ٹیک اپ کرنے میں، اس بچی کی ذمہ داری لینے کا بہت ان لوگوں میں وہ ایک کمپٹیشن چل رہا تھا ان لوگوں میں کہ کون لے گا اس بچی کی ذمہ داری، کون لے گا یہ بچی کی ذمہ داری بول کے. تو پھر ان لوگوں میں ایک سسٹم تھا، ایک طریقہ تھا، لاٹس بول کے آتا ہے. لاٹس مطلب جیسے سمجھے کہ ایک کیا بولتے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک سسٹم تھا کہ ایک بیگ ہوتا تھا، ایک بیگ میں جو ہے وہ تیر رکھتے تھے، اور تیروں میں سے جو ہے وہ نکالتے، الگ الگ نام ہوتے تھے، اور جس کا نام نکالے اور جس کا بھی نام آیا وہ جو ہے ان کو وہ کام کرنے کا رہتا تھا. اسی طرح جو ہے مریم علیہ السلام کی ذمہ داری کون لے گا بول کے انہوں نے اس طرح کا ازلام ڈالا، اس کو ازلام بولتے ہیں. تو ازلام ڈالے ہیں، حالانکہ ابھی تو یہ حرام ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو منع کرتے ہیں. تو اس وقت ازلام ڈالے تھے، اور یہ سورہ ال عمران چیپٹر 3 آیت نمبر 43، 44، 45، خاص کر کے 44 میں آتا ہے کہ ازلام ڈالے تھے، اور یہ جو ذمہ داری ہے زکریا علیہ السلام کے سر پہ آیا تھا، ان کے ذمے
آیا تھا کہ زکریا علیہ السلام جو خود بھی ایک نبی تھے وہ جو ہے مریم علیہ السلام کی ذمہ داری لیں گے. تو اس طرح مریم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. اس طرح مریم علیہ السلام کی ذمہ داری جو ہے زکریا علیہ السلام کے ذمے گیا تھا, اور ہر چیز اللہ کی مرضی سے ہوا تھا. اور زکریا علیہ السلام دیکھتے تھے کہ مریم علیہ السلام جو ہے یہ ایک کافی انوکھی لڑکی ہے, ان پہ اللہ کی بہت سارے برکتیں ہیں. وہ جب بھی ان کو کچھ کھانے دینے آتے تھے تو پہلے ہی سے ان کو پاتے تھے کہ پہلے سے ہی ان کے پاس کچھ کھانا پینا رہتا تھا بول کے. بہرحال تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے مریم علیہ السلام کو زکریا علیہ السلام نے پالا, اور وہ مریم علیہ السلام بچپن سے ہی اللہ کے راہ میں, اللہ کی سروس میں لگ گئے. اور اس کے بعد جو ہے اللہ کی طرف سے ایک فرشتے آتے ہیں, شاید جبریل امین تھے وہ, کیونکہ خاص کر کے جبریل امین, جبریل علیہ السلام کا ہی ذمہ داری تھی کہ اللہ سے جو بھی پیغام لائے وہ خود لے کے آتے تھے. بہرحال وہاں پر جبریل علیہ السلام کا ذکر تو نہیں آتا ہے, لیکن میں ایک اندازے سے بتا رہا ہوں کہ وہ شاید ہو سکتے, تفسیروں میں ایسی بات آتی ہے. تو سورہ آل عمران جب ہم پڑھتے ہیں, سورہ نمبر 3 آیت نمبر 42 سے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین, جس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتوں نے کہا کہ اے مریم, اللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبری دیتے ہیں, اللہ نے آپ کو چنا ہے اور آپ کو پاک کیا ہے, اور آپ کو تمام عالمین کے عورتوں کے اوپر اللہ نے آپ کو چن لیا. تو یہ ایک بہت ہی اہم پوائنٹ ہے سمجھنے کے لیے کہ بہرحال میں یہ بات بتا رہا تھا کہ ہم لوگ مریم علیہ السلام کے بارے میں, جو زکریا علیہ السلام کے کیا بولتے ان کی ذمہ داری میں آ گئے تھے. بہرحال اس کے بعد جو ہے فرشتے آ کے خوشخبری دیتے ہیں مریم علیہ السلام کو, اس قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین, رائٹ. تو اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ اے مریم, اللہ نے آپ کو چن لیا ہے اور اللہ نے آپ کو پاک کیا ہے, اور اللہ نے آپ کو تمام عالمین کے عورتوں کے اوپر اللہ نے آپ کو چن لیا ہے. تو یہ پیغام جو ہے فرشتے جو ہے دیتے ہیں. اور اس میں کیا کہا جا رہا ہے مریم علیہ السلام کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ہے آپ پاک ہے, اور اللہ نے آپ کو تمام عالمین کے عورتوں کے اوپر اللہ نے آپ کو چن لیا ہے. تو یہ جو ہے کہتے ہیں وہاں کے جو فرشتے جو آئے تھے. اور اس کے بعد جو ہے یہاں ایک بہت اہم پوائنٹ ہے کہ تمام عالمین کے عورتوں کے اوپر مریم علیہ السلام کو چن لیا گیا. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس طرح کی جو عزت دی گئی, مطلب پوری قرآن میں صرف مریم علیہ السلام کا ایک ہی نام, ایک ہی خاتون ہے, ایک ہی عورت ہے جن کا نام پوری قرآن میں لیا گیا. آپ دیکھیں گے کسی بھی اور دوسرے لیڈی کا نام پوری قرآن میں نہیں ہے. اور انفیکٹ مریم علیہ السلام کے نام پہ ایک پوری سورت ہے, سورہ مریم چیپٹر 19, سورہ نمبر 19 جو ہے مریم ہے. اور کوئی بھی دوسرے خاتون یا لیڈی کے نام پہ نہ سورہ ہے, نہ کسی اور لیڈی کا نام جو ہے قرآن میں ذکر ہے سوائے مریم علیہ السلام کا. اس طرح کی جو عزت دی گئی ہے قرآن میں کہ تمام عالمین کے عورتوں پہ جو چن لیا گیا ہے مریم علیہ السلام کو, یہ آپ بائبل میں بھی اس طرح نہیں ملے گا آپ کو. کوئی بھی بائبل میں ایسا کوئی بھی ایک آیت یا ورس, ایک سینٹنس نہیں ہے جہاں کہا جاتا ہے کہ یو آر دی وومن چوزن اباؤٹ دی وومن آف آل نیشنز, آپ ایک ایسے خاتون ہیں جو تمام دنیا کے خاتون لیڈیز کے اوپر جو ہے آپ کو چن لیا گیا ہے. تو یہاں پر ایک بہت ہی اہم اپنے کو پوائنٹ یہ دیکھنا ہے کہ اگر مریم علیہ السلام جو ہے وہ چن لیے گئے تھے تمام عالمین کے عورتوں کے اوپر, کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کو نہیں چنا گیا ہے,
لیکن مریم علیہ السلام کو چنا گیا ہے، جو عیسیٰ علیہ السلام کے امی ہیں۔ کیا عیسائی کرسچنز یہ بات کو جانتے ہیں؟ کیا ان کو پتا ہے کہ قرآن میں مریم علیہ السلام کا اتنا بڑا مقام ہے جو کوئی بھی دوسرے عورت کو نہیں دیا گیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود قرآن میں اس بات کو بیان کر رہے کہ آپ، مطلب عیسیٰ علیہ السلام کی امی جو ہے آپ سب سے کیا بولتے عزت دار عورت ہے، آپ کو سب سے اونچا مقام آپ کو دیا گیا ہے۔ اب کئی سارے کرسچنز یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان جو ہے اینٹی کرسچین ہیں، ان کے خلاف ہے، قرآن اینٹی کرسچین ہے، قرآن جو ہے عیسائیوں کے خلاف ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہم صرف ایک بات پوچھ رہے ہیں ان سے کہ آپ اتنا مان لیجئے، اتنا مان لیجئے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک عرب تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک عرب تھے وہ، اور وہ جو ہے ہم سوال کر رہے کہ اگر پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب، جس طرح وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کتاب اللہ کے علاوہ انہوں نے لکھا ہے یا انہوں نے بائبل سے کاپی کر کے لکھا ہے، ایسا جو بھی ہوتا اگر ہوتا اور وہ سچے نبی نہیں ہوتے، تو ایک عرب جو ہے دوسرے عربوں کو بول رہے کہ عیسائی جن کو مانتے ہیں، مطلب عیسائی جو ہے کرسچنز کو، عیسیٰ علیہ السلام کو جو مانتے ہیں، ان کے امی کا مقام جو ہے سب سے اونچا مقام ہے، رائٹ؟ ان کے امی کا مقام سب سے اونچا مقام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے خود کے امی کا نام نہیں لے رہے وہاں پر۔ اگر انہوں نے قرآن لکھا ہے، نعوذ باللہ اگر اس طرح کا سوچ ہے، تو جو ہے قرآن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امی کا ذکر، ان کے نام کا ذکر نہیں ہے، اور جو ہے ان کے بیویوں کا ذکر نہیں ہے، نہ ان کے بیٹیوں کا ذکر ہے، کہیں پر بھی کچھ بھی ذکر نہیں ہے، صرف صرف اور صرف جو ہے مریم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ تو اگر وہ قرآن، کوئی بھی اگر کتاب لکھتا، اگر میں کتاب لکھ رہا ہوں اور آپ اگر کتاب لکھ رہے، تو کس کا نام لکھتے ہم؟ سب سے پہلے ہم اپنے امی کا نام لکھتے، یا سب سے پہلے ہم اپنے بیٹیوں کا نام لکھتے، یا اپنے بیوی کا نام لکھتے، اپنے گھر والوں کا نام لکھتے؟ ہم جا کے کیوں کسی اور کا، اور کے امی کا نام لکھتے؟ کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے۔ یہ اس بات سے یہ صاف صاف ثابت ہوتی ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں جو بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی بات بیان کرنا ہے لوگوں تک۔ تو اسی لیے جو ہے وہ نہ اپنے خود کے امی کا اس میں قرآن میں ذکر ہے، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مطلب ان کے امی آمنہ کا نام نہیں ہے، ان کے بیویاں جو سب سے پہلے بیوی تھے ماں خدیجہ رضی اللہ عنہا، نہ ان کا نام ہے، ماں عائشہ رضی اللہ عنہا ان کا نام نہیں ہے، نہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کا نام نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے، اور نہ ان کے بیٹیاں، چاہے فاطمہ ہو، کلثوم ہو، رقیہ ہو، کوئی بھی ہو، ان کے بیٹیوں کا کہیں پر بھی ذکر اور نام نہیں ہے۔ تو اس سے اس بات سے ہی یہ بات بہت واضح اور صاف ثابت ہو جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک سچے نبی تھے، اور قرآن جو ہے اللہ کا کلام ہے۔ اس کے بعد آگے چلتے دیکھیے، اس کے بعد جو ہے یہ خوشخبری دینے کے بعد اور ایک خوشخبری، مطلب پہلی خوشخبری یہ ہے کہ آپ تمام جہانوں کے اوپر جو ہے آپ چنے گئے ہوئے عورت ہے، بلکہ سو یو آر دی وومن چوزن ابو آل نیشنز، یہ اس بات کے بعد جو ہے یہ آیت نمبر 42 ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے 43 میں جو ہے رکوع کرنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے 44 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ علم آپ کے پاس نہیں تھا، مطلب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ علم جو بھی ہوا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا، مریم علیہ السلام کی ذمہ داری زکریا علیہ السلام کو دیا گیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہوئی ہے، یہ سب جو ہے یہ علم آپ کے پاس نہیں تھا، ہم پہنچا رہے آپ کو۔ It is we who are revealing this to you۔ تو یہ خاص کر کے لوگ جب سوال کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں کیسے آ سکتا ہے، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام 600 سال پہلے پیدا ہوئے،
اور جو ہے اتنی دوری ہے جیروسلم اور مکہ کے بیچ میں اتنی دوری ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ ایسے اس لیے ہو سکتا ہے کہ یہ وہی رب نازل کر رہا، وہی رب جس نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، وہی رب جو ہے قرآن نازل کر رہا، اور اس میں اس بات کو واضح سے کہہ دیا جا رہا ہے کہ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام سوری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو یہ پتہ نہیں تھا یہ بات، اور ہم اس بات کو بیان کر رہے ہیں۔ اس کے بعد کی آیت جو آیت نمبر 45 ہے، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ۔ اس آیت میں ہم کو کافی ساری انفارمیشن دیا جا رہا۔ اس میں کیا کیا کہا جا رہا ہے؟ اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ پھر ایک بار فرشتے جو ہے کہتے ہیں کہ اے مریم، آپ کو خوشخبری دی جاتی ہے ایک بیٹے کی جن کا نام ہے عیسیٰ مسیح، رائٹ؟ تو پہلی خوشخبری کے بعد یہ پہلی خوشخبری ان کے مقام کا، اونچے مقام کا، رائٹ؟ اس کے بعد ابھی دوسری خوشخبری یہ ہے کہ جو ہے کہ آپ کو ایک بیٹے کی، ایک نبی کی پیدائش کی، ایک پیغمبر کی پیدائش کی خوشخبری دی جاتی ہے جو اللہ کی طرف سے، جو جن کا نام جو ہے عیسیٰ مسیح ہے، رائٹ؟ اور جو ہے وہ دنیا اور آخرت میں ایک اونچے مقام پہ رہیں گے، اور آخرت میں جو ہے مقرب، جو اللہ کے جو مقرب ہے، جو سب سے قریبی ہے، رائٹ، ان لوگوں میں سے وہ رہیں گے۔ تو یہاں پر خوشخبری عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی دی جا رہی ہے۔ تو یہاں پر رک کے ہم ذرا یہ دو ناموں کے اوپر تھوڑا تفصیلی گفتگو کرتے ہیں ہم لوگ، کہ جو ہے کیا بولتے ہیں کہ عیسیٰ اور مسیح، یہ دو ناموں کا کیا مطلب ہے بلکہ۔ تو عیسیٰ اور مسیح، یہ دونوں چیزوں کے بارے میں ہم یہ بول سکتے ہیں کہ عیسیٰ نام کہاں سے آیا اور کیسے آیا، عیسیٰ نام کہاں سے آیا اور کیسے آیا، اس چیز کے بارے میں ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں۔ شاید ویڈیو نہیں دکھ رہا، لیکن میرا آڈیو ابھی بھی چالو ہے، آڈیو ابھی بھی آ رہا، تو امید ہے آپ سن پا رہے میرے کو۔ ویڈیو کا کچھ پرابلم دکھا رہا اپنے کو۔ تو یہاں پر ہم عیسیٰ علیہ السلام کا اور عیسیٰ اور مسیح، یہ دو ناموں کے اوپر ہم جو ہے ذکر کرتے ہیں، ہم لوگ بات کریں گے یہ دو ناموں کے اوپر۔ عیسیٰ جو ہے انگریزی میں ٹرانسلیٹ ہو کے وہ جیزس ہو گیا ہے۔ تو یہ جیزس کیسے ہو گیا ہے، اس چیز کو ہم دیکھتے ہیں۔ عیسیٰ کیا ہو جاتا ہے کہ جب ہیبرو بائبل ہم پڑھتے ہیں تو عیساؤ بول کے دکھتا ہے، عیساؤ، رائٹ؟ عیساؤ، ہم عربی میں عیسیٰ کہتے ہیں، اور جو ہے ہیبرو میں عیساؤ۔ تو ظاہر ہے ہیبرانی زبان، شاید اس وقت ہیبرانی زبان تھی، شاید، اللہ عالم، اس کے بارے میں ہماری کتابوں میں کوئی ذکر نہیں ہے، لیکن ان کی کتابوں میں جو ذکر آتی ہے وہ ہے عیساؤ، رائٹ؟ عیساؤ جب انگریزی میں ٹرانسلیٹ ہو جاتی ہے تو کئی سارے ناموں کو جو ہے کیا کیا جاتا ہے، کئی سارے ناموں کو جے لگایا جاتا ہے، جے۔ جیسے مثال کے طور پہ کیا بولتے ہیں، یعقوب علیہ السلام ہے تو اس کو جے لگایا جاتا ہے تو وہ جیکب ہو جاتے ہیں، رائٹ؟ جیکب۔ اسی طرح یونس علیہ السلام ہے، جے لگائے تو جونا ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر کافی سارے نیم ایسے، جو یوسف ہے، یوسف کو جے لگایا جاتا ہے تو وہ جوزف ہو جاتا ہے، رائٹ؟ تو یہ سب جو ہے نام جو ہے جو یا سے شروع ہوتے ہیں، وہ اس کو جے لگایا گیا، جس کے وجہ سے جو ہے یہ نیمز بدل دیے گئے ہیں، یہ نیمز پورے تمام نام جو ہے بدل دیے گئے۔ جی، تو ہم وہی بات کر رہے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نام کیسے آتا ہے، اور میں یہ بتا رہا تھا کہ
جتنے بھی نام یا سے شروع ہوتے ہیں، یا سے، تو ان لوگوں کی عادت یہ ہے، خاص کر کے جو ویسٹرن کنٹریز میں جو لوگ ہوتے ہیں، ان لوگوں کی یہ عادت یہ تھی کہ جو ہے اس کو جے لگا دیا جائے، جے. تو اس کے وجہ سے جو ہے، جیسے مثال کے طور پہ یونس علیہ السلام کا نام ہے، یا سے شروع ہوتا ہے تو وہ جے لگا دیے، جونا ہو گیا. اسی طرح یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، اس کو جے لگا دیے تو جیکب ہو گیا. اور اسی طرح جتنے بھی نام یا سے شروع ہوتے ہیں تو وہ اس کو جے لگا دیتے ہیں لوگ، رائٹ. جس کے وجہ سے جو ہے نام بدل جاتا ہے، جے آ جاتا ہے. اسی طرح عیساؤ کو جو ہے ان لوگوں نے جے لگا دیا تو وہ ہو گیا جیزس، رائٹ. تو لیکن اصلی ہیبرو میں، ایکچوئل ہیبرو میں، آج بھی آپ بائبل ہیبرو میں پڑھیں گے تو آپ کو جیزس ہی، سوری، عیساؤ ہی دکھے گا، جیزس نہیں ملے گا آپ کو، رائٹ. اس طرح ان لوگوں نے ناموں کو بدل دیا ہے، رائٹ. یہ ایک بہت اہم امپورٹنٹ انفارمیشن ہے. دوسری اہم چیز یہ ہے کہ جو مسیح ہے، مسیح یہ کہاں سے ہم کو ملتا ہے، یا مسیح کو جو ہے عیسائیوں نے کرائسٹ کیسے کر دیا مسیح کو. تو مسیح اگر ہم دیکھتے ہیں تو مسیح کو جب ہم گریک میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، گریک میں، رائٹ، وہ ہو جاتا ہے کرسٹوس، کرسٹوس، رائٹ. مسیح کو گریک میں ٹرانسلیٹ کرتے ہی وہ کرسٹوس ہو جاتا ہے. اور جب انگریزی میں آ جاتا ہے تو وہ ایس نکال دیا جاتا ہے، او ایس، رائٹ. جب او ایس نکال دیا جاتا ہے تو جو ہے کرائسٹ ہو جاتا ہے. تو اس طرح مسیح جو ہے کرسٹوس ہو گیا، کرسٹوس سے کرائسٹ ہو گیا. لیکن مسیح کے معنی کیا آتے ہیں؟ جیسے عربی میں مسیح ہے اور ہیبرو میں میسایا ہے، میسایا، رائٹ. ہیبرو میں میسایا بولا جاتا ہے اور عربی میں جو ہے مسیح کہا جاتا ہے. اور اس میں جو ہے یہ ایک روٹ ورڈ سے آتا ہے. یہ دونوں الفاظ جو ہوتے ہیں، مسیح اور مسایا، یہ دونوں الفاظ ایک روٹ ورڈ سے آتا ہے، وہ ہے مسحا، مسحا. تو مسحا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مسحا کا مطلب ہے انوائنٹ کرنا، رب کرنا. کیا بولتے ہیں اس کو؟ جیسے پرانے زمانے میں جب بادشاہ، باپ گزر جاتا تھا اور وہ بادشاہ تھا اور بیٹے کو ابھی بادشاہ بنانا ہے تو کیا کرتے تھے؟ تو اس زمانے میں ایک رائل آئل ہوتا تھا، ایک ہولی آئل ہوتا تھا، ایک تیل ہوتا تھا جو سر پہ ڈالتے تھے اور اس کو مسح کرتے تھے، ایک دم اس کو مساج یا پورے سر پہ لگاتے تھے. تو اس طرح اس کو رگڑنا، رب کرنا، مسح کرنا، اس کو کہتے ہیں مسحا. اور کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ معجزہ دیا مسح کرنے کا، جو معجزہ ان کو دیا، کیا اس کے وجہ سے، مسح کرنے کے معجزے کے وجہ سے جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو وہ ٹائٹل، وہ لقب دیا گیا مسیح کا. مسیح کا ٹائٹل جو ہے ان کو عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا. اب دیکھیے، یہ ہے دونوں ناموں کی سیرت، ہسٹری کی. عیسیٰ جیزس کیسے ہو گیا اور مسیح جو ہے کرائسٹ کیسے ہو گیا. جس طرح میں نے کہا کہ مسیح عربی اور میسایا ہیبرو، یہ دونوں جب گریک میں ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ وہ ہو جاتا ہے کرسٹوس. اور کرسٹوس کو جو ہے او ایس نکال دیں گے آپ انگریزی میں جب ٹرانسلیٹ کر دیتے ہیں تو او ایس نکال دیں گے تو کیا ہو جاتا ہے؟ کرائسٹ رہ جاتا ہے، کرائسٹ بچ جاتا ہے. تو اس طرح جو ہے مسیح کرائسٹ ہو گیا، رائٹ. تو یہ ہے ناموں کی ہسٹری. اب آگے بڑھتے ہیں کہ جب خوشخبری دی گئی مریم علیہ السلام کو کہ آپ کو بیٹا ہونے والا ہے جس کا نام ہے عیسیٰ مسیح، جو دنیا اور آخرت میں اونچا مقام رکھیں گے اور آخرت میں وہ مقرب لوگ، مطلب اللہ کے قریبی لوگوں میں سے رہیں گے. اس کے بعد مریم علیہ السلام، ظاہر ہے ان کی شادی نہیں ہوئی تھی اور وہ سوال کر رہے کہ فرشتے سے وہ پوچھ رہی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، مطلب بغیر باپ کے کیسے ہو سکتا ہے، رائٹ. اور فرشتے جو ہے اللہ کی طرف سے وہ جواب دیتے ہیں کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کچھ طے کرتے ہیں تو وہ صرف اللہ تعالیٰ اس چیز کو کن کہتے ہیں، ہو جا، مطلب وہ ہو جاتی ہے.
تو اس سے جو ہے یہ جواب جو ہے سب سے بڑی چیز ہے، خاص کر کے جب ہم بائبل پڑھتے ہیں تو عیسائی یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک مطلب اچھی چیز نہیں ہے، اچھی بات نہیں ہے، لیکن یہ ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ان کا کوئی رشتہ تھا مریم علیہ السلام کے ساتھ، وہ رشتے کے وجہ سے جو ہے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں، اور اس کے وجہ سے ان کا یہ عقیدہ بن گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ کے بیٹے ہیں، بلکہ ان کا ایسا ایک عقیدہ بن چکا تھا، رائٹ۔ اب دیکھیے یہ جو جواب دیتے ہیں تو یہ جواب جو ہے فرشتوں کا جواب قرآن میں الگ ہے، بائبل میں بھی الگ ہے، اس بات کے اوپر ہم اور گفتگو کریں گے تھوڑی دیر میں انشاءاللہ۔ تو یہ تھا سوال مریم علیہ السلام کا فرشتوں سے کہ کیسے پیدائش ہو گئی بغیر باپ کے، اور سورہ آل عمران چیپٹر 3 آیت نمبر 59 میں جو ہے کہا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ایک جیسی ہے، دونوں کی پیدائش ایک جیسی ہے، دونوں کو اللہ نے آدم علیہ السلام کو جو ہے مٹی سے پیدا کیا اور کہا کہ کن ہو جا، مطلب ہو گئے، اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کہا گیا کہ کن ہو جا، مطلب ہو گئے ہیں، تو دونوں کی پیدائش ایک جیسی ہے۔ خاص کر کے علماء ہمارے کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے 4 طریقے کے پیدائش کا ذکر کرتے ہیں، اور وہ 4 طریقے کے پیدائش کا ذکر یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی جو پیدائش ہے وہ بغیر ماں باپ کی ہے، اور اسی طرح ماں حوا کی پیدائش جو ہے سمجھے کہ ایک انسان سے ان کو ایک مرد سے ان کو پیدا کیا گیا۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہے وہ بغیر باپ کی پیدائش ہے وہ، اور ہماری جو پیدائش ہے وہ جو ہے ماں باپ کے ساتھ پیدائش ہے۔ تو یہ 4 قسم کے الگ الگ پیدائش ہے جو علماء ذکر کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چیز کو اس لیے دکھاتے ہیں کہ وہ اللہ کی شان اور اللہ کی جو قوت ہے کہ وہ بغیر ماں باپ کے بھی پیدا کر سکتے ہیں، اور ایک مرد سے بھی پیدا کر سکتے ہیں، اور صرف ایک عورت سے بھی پیدا کر سکتے ہیں، اور ظاہر ہے مرد عورت سے بھی وہ پیدا کر سکتے ہیں، رائٹ۔ تو یہ ذکر کرتے ہیں علماء، اور خاص کر کے اس روشنی میں آیت ہے جس میں ابھی جو میں ذکر کیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش آدم علیہ السلام جیسی ہے، اور دونوں کو جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کن بولتے ہیں، اور وہ جو ہے پیدائش ان کی ہوتی ہے۔ اور یہاں پر اگر لوگ کہتے ہیں کہ ایک معجزہ، پیدائش ایک معجزہ ہونے کے وجہ سے اگر عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے تو پھر آدم علیہ السلام تو اور بھی بڑے خدا ہیں، مطلب بغیر باپ کے اگر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو سکتی ہے اور اس کے وجہ سے وہ خدا ہیں، رائٹ۔ تو یہ اگر آرگیومنٹ ہے تو قرآن میں یہ صاف کہا گیا ہے کہ ان کی پیدائش آدم علیہ السلام جیسی ہے، تو اگر بغیر باپ کے وہ پیدا ہوئے خدا بن گئے تو آدم علیہ السلام تو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، تو وہ تو اور بھی بڑے خدا ہو گئے پھر اس لائن آف ریزننگ کی وجہ سے۔ تو یہ چیز ہم کو سمجھ میں آتی ہے کہ اس پیدائش سے کہ نہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے نہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے، نہ آدم علیہ السلام خدا ہے، اس بات سے، رائٹ۔ اب چلیے آگے چلتے ہیں کہ ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ یہ جو پیدائش ہے یہ دونوں کتابوں میں کس طرح بیان کیا گیا ہے، رائٹ۔ بائبل میں ہم دیکھتے ہیں تو بائبل میں کہا جاتا ہے کہ دا ہولی گوسٹ کیم اینڈ اوور شیڈو، جب ہم گاسپل آف لوک پڑھتے ہیں 1 چیپٹر ورس 34 گاسپل آف لوک میں یہ صاف کہا جاتا ہے کہ دا ہولی گوسٹ، دا ہولی اسپرٹ کیم اینڈ اوور شیڈوڈ میری، بلکہ مطلب ایک سمپل انداز میں مجھے اگر آپ لوگوں کو سمجھانا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے نوز باللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آئے اور مریم علیہ السلام سے ان کا کچھ رشتہ بنا جس کی وجہ سے یہ بچہ پیدا ہوئے، رائٹ۔ یہ اس کا سیدھا سیدھا مطلب ہے۔ اور قرآن میں جب مریم علیہ السلام یہ سوال کرتے ہیں کہ میرے کو بچہ کیسے ہوگا بغیر باپ کے، تو اس کے جواب میں جو ہے فرشتے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے لیے آسان ہے، جب بھی اللہ رب العالمین کچھ طے کرتے ہیں تو وہ صرف کہتے ہیں کہ کن ہو جا اور وہ چیز ہو جاتی ہے، رائٹ۔
تو اس سے صاف اپنے کو یہ معلوم پڑتا ہے کہ جو قرآن کا جو جواب ہے وہ بہت ہی عزت دار جواب ہے اور عزت دار مقام دیا جا رہا. حالانکہ اب بائبل پڑھیں گے تو ایک بہت ہی اللہ کے اوپر الزام دیا جا رہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ رب العالمین ایک رشتہ بنائے ہیں مریم علیہ السلام سے. اب اس کے وجہ سے اگر ہم پڑھتے ہیں تو سورہ مریم آیت نمبر 88 ٹو 92 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ خاص کر کہتے ہیں کہ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئت شيئا ادنا وتكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض بول کے، جس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں، مطلب عیسائی کہتے ہیں کہ الرحمن مطلب رحم کرنے والا اس نے ایک بیٹا جنا، نوز باللہ. رائٹ. یہ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن میں سورہ مریم میں یہ جو آیت میں نے ابھی پڑھ کے آپ کو پیش کیا، اس میں صاف فرماتے ہیں کہ یہ اتنی بری بات ہے، یہ اتنی گندی بات ہے کہ اس کے وجہ سے جو ہے زمین پھٹنے تیار ہے، آسمان بھی پھٹنے تیار ہے، اور پہاڑ جو ہے چور چور ہو کے گرنے کے لیے تیار ہے. کہ آپ اتنی گندی بات کرتے اللہ کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نوز باللہ ماں مریم علیہ السلام کے ساتھ کوئی رشتہ بنایا اور اس سے جو ہے ایک بچہ پیدا ہوا بول کے. تو اتنی بری بات ہے. اگر فیلنگز ہوتے، پہاڑوں کو فیلنگز ہوتے، جذبات ہوتے، اگر آسمانوں کو جذبات ہوتے، اور اگر زمین آسمان اور پہاڑوں کو جذبات ہوتے تو پورے پھٹ پڑتے، زمین گر پڑتا اور جو ہے پہاڑے بھی چور چور ہو کے گر جاتے بول کے. لیکن بہرحال اب ہم مسلمانوں کو وہ جذبات، وہ فیلنگ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ لوگ کیا بولے، کیا کہہ رہے اللہ کے بارے میں. اسی لیے اللہ رب العالمین اتنی سخت انداز میں جو ہے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ زمین آسمان اور پہاڑ جو ہے پھٹ کے جو ہے گرنے تیار ہے. اتنی گندی بات یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک رشتہ قائم کیا مریم علیہ السلام کے ساتھ. تو یہ بائبل میں اس طرح کا کہا گیا ہے، گاسپل آف لوک چیپٹر 1 ورس 34 میں. لیکن قرآن میں جو ہے بہت ہی اچھے انداز میں کہا گیا ہے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ صرف کن کہتے ہیں اور وہ چیز ہو جاتی ہے. اب آگے بڑھتے ہیں. دیکھیے اس کے بعد جو ہے پیدائش ہونے کے بعد سب سے عیسیٰ علیہ السلام کا جو سب سے پہلا معجزہ وہ کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کا جو سب سے پہلا معجزہ قرآن میں کیا ہے؟ سب سے پہلا معجزہ جو ہے بائبل میں کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کے بارے میں قرآن میں ہم دیکھتے ہیں، خاص کر کے سورہ مریم جب ہم پڑھتے ہیں تو آیت نمبر 16 سے اس کا ذکر آتا ہے اور پوری پیدائش کا ذکر آتا ہے وہاں پر. اور جب مریم علیہ السلام جو ہے اپنے بچے کو مطلب عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں لے کے، اپنے دونوں ہاتھوں میں گود میں لے کے وہ گاؤں میں آ رہے، مطلب ان کا جو بھی گاؤں تھا وہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کو، مطلب ابھی ابھی پیدا ہوئے بچے سمجھے، پتہ نہیں 3-4 دن ہوئے اور یا پتہ نہیں 1 ہفتہ ہوا، تو وہ ایک دم پیدا ہوئے بچے کو جو ہے لے کے گاؤں میں آتے، ان کے گاؤں میں آتے ہیں. اور وہاں کے لوگ جب ان کو دیکھتے ہیں تو وہ دیکھ کے ایک دم پریشان، حیران پریشان ہو جاتے ہیں کہ اے مریم، ہارون کے بہن، مطلب کہنے کا مطلب ہے یا اختہ ہارونہ، مطلب یہ کہنے کا مطلب ہے کہ آپ بہت ہی اماموں کے خاندان سے آتے ہیں. آپ ہارون علیہ السلام ایک بڑے امام تھے، موسیٰ علیہ السلام ایک بہت بڑے امام تھے. رائٹ. آپ اس طرح کے اتنے بڑے خاندان سے آتے ہیں اور آپ جو ہے ایسا کام کر دیے. مطلب وہاں کے لوگ ان کو الزام لگا رہے کہ بغیر شادی کے، بغیر شوہر کے جو ہے آپ کیا کام کر دیا، آپ یہ بچے کو کہاں سے لے کے آگے؟ ظاہر ہے بغیر شوہر کسی انسان سے، مرد سے ملے ہوئے آپ کو بچہ تو نہیں ہو سکتا، تو یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ تو اب ان لوگوں کو، کیونکہ ان لوگوں کو پتا نہیں تھا اس بات کے بارے میں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ایک معجزہ تھی، وہ لوگ ظاہر ہے اس طرح کے باتیں کر رہے تھے. اب عیسیٰ علیہ السلام، مریم علیہ السلام کریں گے کیا ایسی حالت میں؟ کیا کرنا ہے ان کو؟ کیسے جواب دیں گے؟ کیا بول کے سمجھائیں گے مریم علیہ السلام؟ تو ایسی سچویشن میں کیا بولنا تھا؟ تو انہوں نے صرف اس بچے کے طرف انہوں نے اشارہ کیا، اور جب اس بچے کے طرف انہوں نے اشارہ کیا تو ایک معجزے کے تحت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بات کرنے کی قوت دی. بات کرنے کی مطلب عیسیٰ علیہ السلام کتنے تھے پیدا ہو کے؟ سمجھے کہ 1 دن 2 دن 1 ہفتہ 10 دن، پتہ نہیں، بہت ہی چھوٹے، مطلب ابھی ابھی پیدا ہوئے بچے تھے. اور اس ایسے بچے کو جو ہے اللہ رب العالمین ایک قوت دیتے ہیں، ایک طاقت دیتے ہیں
کہ وہ اپنے منہ سے بات کرتے ہیں. حالانکہ ہم کو پتا ہے کہ بچے تقریباً سال 2 سال کبھی کبھی 3 3 سال تک بھی ان کو بات کرنی نہیں آتی. لیکن اللہ رب العالمین نے ایک معجزے کے طور پہ سب سے جو پہلا معجزہ قرآن میں عیسیٰ علیہ السلام کا، یہ آپ کو کوئی کوئز پوچھ سکتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا سب سے پہلا معجزہ قرآن میں کیا ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کا جو سب سے پہلا معجزہ قرآن میں یہ ہے کہ اپنی ماں کی عزت کو بچانے کے لیے لوگوں کے سامنے وہ ایک دم بہت ہی چھوٹے تھے، ایک دم بیبی انفینسی کی عمر میں جو ہے وہ بات کرتے ہیں اور اپنی ماں کی عزت بچاتے ہیں. وہ کہتے ہیں قالا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ. مطلب کالا مطلب وہ کہتے ہیں کہ کالا انی عبداللہ، میں عبداللہ ہوں، مطلب اللہ کا بندہ ہوں، ہے نا. آتانی الکتاب مطلب میرے کو کتاب دیا گیا، وجعلنی نبی، اور میرے کو نبی بنایا گیا. تو ایک معجزے کے طور پہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے کے کچھ دنوں میں شاید وہ بات کرتے ہیں. اور کس لیے بات کرتے ہیں؟ مقصد کیا ہے ان کا بات کرنے کا؟ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو ہے اپنے ماں کی عزت کو بچانے کے لیے. اب یہ ہم نے دیکھا عیسیٰ علیہ السلام کی عیسیٰ علیہ السلام کا جو سب سے پہلا معجزہ قرآن میں. بائبل میں سب سے پہلا معجزہ عیسیٰ علیہ السلام کا کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کا جو سب سے پہلا معجزہ بائبل میں آپ کو گاسپل آف جان چیپٹر 2 ورسز 1 to تقریباً 11-12 تک، یہ اگر ہم پڑھتے ہیں تو اس میں ہم کو ملے گا. تو اس میں کیا ہے معجزہ عیسیٰ علیہ السلام کا بائبل میں؟ بائبل اگر ہم پڑھتے ہیں گاسپل آف جان، بائبل میں دیکھیے بائبل کا سٹرکچر، میں وہ پورے ڈسکشن میں نہیں جاؤں گا کہ بائبل کیا ہے بول کے، لیکن بائبل کا سٹرکچر اگر ہم سمجھتے ہیں تو بائبل میں اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے اور نیو ٹیسٹمنٹ ہے، پرانا عہد نامہ، نیا عہد نامہ. اور نیو ٹیسٹمنٹ میں گاسپلز بول کے ہیں، گاسپلز، رائٹ. گاسپل آف جان، گاسپل آف میتھیو، مارک، لوک، جان. گاسپل آف میتھیو، گاسپل آف مارک، گاسپل آف لوک اور گاسپل آف جان. اور گاسپل آف جان میں چیپٹر 2 ورسز 1 to 11 جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم کو عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ ہے اس کا ذکر اس میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے امی اور ان کے جو قریبی صحابہ تھے وہ لوگ جو ہے ایک گاؤں جاتے ہیں شادی، ایک شادی کے فنکشن میں، اور وہاں پر جو ہے وہاں شراب ختم ہو جاتی ہے. جب شراب ختم ہو جاتی ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کے امی مریم علیہ السلام جو ہے، یہ پوری بائبل کے حساب سے، یہ قرآن میں نہیں ہے، یہ پورا کا پورا جو ورژن ہے یہ بائبل کے حساب سے ہے، یہ قرآن میں نہیں ہے. اور بائبل کے حساب سے جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے امی مریم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ تم کچھ کرتے کیوں نہیں؟ مطلب شراب ختم ہو گیا تو کچھ کر کے دکھاؤ، تمہارے پاس اتنے سارے معجزات ہیں نا، کچھ کر دو، ایک معجزہ کر دو بول کے عیسیٰ علیہ السلام کے جو امی ہیں مریم علیہ السلام کہتے ہیں. اور اس کے اس سوال کے جواب میں جو ہے عیسیٰ علیہ السلام ان کے امی کو او وومن، مطلب اے عورت، اس طرح بلا رہے، امی نہیں بلا رہے، امی بول کے وہ ایڈریس نہیں کر رہے ان کو. کس طرح بلا رہے ان کو؟ او وومن. تو یہ ایک بہت ہی بے عزت دار، مطلب بے عزتی کرنے والا لقب ہے جس سے عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کے امی کو ریفر کر رہے. بائبل میں یہ آج بھی موجود ہے، گاسپل آف جان چیپٹر 2 ورسز 2 3 4 اگر ہم پڑھتے ہیں تو. بہرحال مجھے کیا کرنا ہے آپ کے ساتھ بول کے، واٹ ہیو آئی ٹو ڈو ود دی، مجھے کیا کرنا ہے آپ کے ساتھ بول کے بولتے. پھر بہرحال اس کے بعد وہ مان لیتے اور جو ہے وہ کہتے ہیں کہ 6 ڈرمز لائیے، اور 6 بڑے بڑے ڈرمز لائے جاتے ہیں اور پانی سے بھرا جاتا ہے. اور پانی بھر دینے کے بعد جو ہے وہ کہتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ پانی سے بھرنے کے بعد کہ ابھی نکالو، تو وہ نکالتے ہیں تو اس میں سے شراب آتا ہے، مطلب پانی جو ہے شراب بن گیا. تو یہ سمجھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا سب سے پہلا معجزہ بائبل میں عیسیٰ علیہ السلام کا جو سب سے پہلا معجزہ ہے وہ یہ ہے کہ پانی کو شراب میں بدلنا. اور اس کے بعد سے آج تک عیسائیوں میں
شراب پانی کی طرح بہتے ہوئی آئی ہے، رائٹ؟ تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ ہم عیسائیوں میں شراب کا کتنا، شرابی کتنے ہیں، امریکہ میں کتنے شرابی ہیں، ہم پڑھ سکتے ہیں۔ اور آج اگر آپ، خاص کر کے میں خالی ایک مثال دوں گا امریکہ کے بارے میں، کہ امریکہ میں آپ دیکھیں گے کہ دیر آر اراؤنڈ 11 ملین ڈرنک کارڈس، مطلب 11 ملین ڈرنک کارڈ ہے، کئی سارے۔ ابھی تو شاید یہ پرانا پرانا میں آپ کو پرانے آنکڑے دے رہا ہوں، پرانے اسٹیٹسٹکس دے رہا ہوں، ابھی تو کافی سارے نئے نئے اسٹیٹسٹکس آ گئے ہوں گے، رائٹ؟ اور اس میں کئی سارے پرابلم ڈرنکرز بھی ہے، پرابلم ڈرنکرز مطلب شراب پی کے لوگوں میں، مارکیٹ میں، باہر، گھر پہ، ہر جگہ پرابلم کرنے والے پرابلم ڈرنکرز۔ تو دنیا کا سب سے بڑا عیسائی نیشن، دیش، یہ بول رہا کہ شراب جو ہے ایک پرابلم ہے، شراب جو ہے ایک پرابلم ہے۔ تو شراب کیسے پرابلم بن گیا؟ آپ کے خود کے خدا کا سب سے پہلا معجزہ ایک مسئلہ بن گیا، ایک پرابلم بن گیا، اور وہ بھی سب سے پہلا معجزہ، وہ بھی آپ کے خدا کے کیے ہوئے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ خدا بھی بولتے ہیں اور پھر یہ بھی بولتے ہیں کہ جو ہے ایک مسئلہ ہے، پرابلم ہے بلکہ۔ تو بہرحال یہ ہے سب سے پہلا معجزہ عیسیٰ علیہ السلام کا بائبل میں، پانی کو شراب میں بدل دینا، اور جس کی وجہ سے آج کا بہت زیادہ پرابلم ہو رہا۔ اور اسی طرح جو ہے کیا بولیں گے، قرآن میں عیسیٰ علیہ السلام کا جو سب سے پہلا معجزہ، وہ یہ ہے کہ اپنی عزت، امی کی عزت کو بچانا۔ تو ابھی آپ کے سامنے ہے کہ آپ کو کون سا لینا ہے۔ آپ کسی بچی کو بھی پوچھئے کہ امی کی عزت کو بچانا وہ سب سے پہلا، وہ معجزہ سب سے بہترین معجزہ ہے، یا جو ہے پانی کو شراب میں بدل دینا، یہ کیا یہ سب سے بہترین معجزہ ہے؟ آپ طے کریے اس چیز کو۔ تو بہرحال ابھی یہ یہاں تک ہم بات کرتے آئے ہیں معجزات، کیا بولتے، پیدائش عیسیٰ علیہ السلام کی۔ اس کے بعد جو ہے کئی سارے معجزات عیسیٰ علیہ السلام نے کیے ہیں، اور یہ سب تمام چیزوں پہ ابھی ہم نہیں جائیں گے کیونکہ تقریباً 9:10 بج گئے ہیں۔ تو ابھی جو ہے میں کچھ اہم پوائنٹس آپ کو بتاؤں گا کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا نہیں مانتے ہیں۔ ایک 5-10 منٹ اس مسئلے پہ میں گفتگو کروں گا، پھر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ کہ ہم یہ نہیں مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے، ہم یہ نہیں مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ کے بیٹے ہیں، ہم یہ نہیں مانتے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ٹرینیٹی، مطلب تین جو بولتے ہیں لوگ، تین خدا ایک ہے بول کے جو ان کا عقیدہ ہے، اس چیز میں ہم نہیں مانتے ہیں۔ اور ہم یہ بھی نہیں مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے انسانوں کے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے عیسیٰ علیہ السلام آئے ہیں، اس بات کو بھی ہم نہیں مانتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم لے لیتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہ لوگ خدا کہتے ہیں۔ تو اس مسئلے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پوری بائبل میں کہیں پر بھی عیسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو خدا نہیں کہتے ہیں، اور کہیں پر بھی یہ نہیں کہتے ہیں کہ میری عبادت کریے، بلکہ پوری بائبل میں کہیں پر بھی عیسیٰ علیہ السلام ایک بھی ورس، ایک بھی آیت ایسا موجود نہیں ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کریے۔ اس کے ساتھ ساتھ کئی دوسرے طریقے بھی ہیں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے، بلکہ جیسے مثال کے طور پہ اگر آپ اللہ رب العالمین کے جو صفتیں ہیں، جو ایٹریبیوٹس ہیں، جو ان کی کوالٹیز ہے، اگر آپ بائبل میں بھی دیکھیں گے اور قرآن میں بھی آپ دیکھیں گے، قرآن میں جیسے مثال کے طور پہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہ اللہ ایک ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے بے نیاز ہے، وہ ایٹرنل ہے، ایبسولوٹ ہے، بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نہ کوئی ماں باپ ہے، نہ کوئی بچے ہے، اور نہ ان کو کسی سے ہم کمپیئر کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو کوالٹیز ہے اللہ رب العالمین کی، یہ جو کوالٹیز جو ہے آپ کو بائبل میں بھی ملیں گے کہ اللہ رب العالمین گاڈ از ون بول کے، گاڈ از ایٹرنل، مطلب وہ ہمیشہ سے تھے اور ہمیشہ رہیں گے۔ گاڈ از انڈیپینڈنٹ آف آل نیڈز، یہ بھی آپ کو بائبل میں مل جائے گا کہ اللہ رب العالمین ان کو کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ نہ کسی پہ ڈیپینڈ ہوتے ہیں کسی چیز کے لیے کبھی بھی۔
لیکن ہم لوگ سب کو اللہ کی ضرورت ہے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ جو ہے بے نیاز ہے، یہ جو میننگ ہے یہ بھی ہم کو بائبل میں ملتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کے ماں باپ ہے نہ اللہ کے بچے ہیں، یہ بھی ہم کو بائبل میں مل جاتا ہے. اللہ کو ہم کسی سے بھی کمپیئر نہیں کر سکتے، یہ بات بھی ہم کو بائبل میں موجود ملتا ہے. تو اللہ کے جو جتنے بھی صفتیں ہیں قرآن اور بائبل میں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے خود کے کتاب میں جو ہے، جو اللہ رب العالمین کے جو گاڈ کے جو کوالٹیز ہے، فیچرز ہے، کیا عیسیٰ علیہ السلام اس میں فٹ ہوتے ہیں؟ تو یہ بھی ایک اہم آرگیومنٹ ہے ہم جس سے ثابت کر سکتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے. ایک اور طریقہ جس سے ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو انسانیت ہے، مطلب وہ انسان تھے بول کے بائبل میں ہم کئی سارے ورسے سے بتا سکتے ہیں کہ وہ کھاتے تھے، پیتے تھے، ان کو نیند آتی تھی، وہ کبھی کبھار غصے میں آ کے باتیں بھی بول دیتے تھے، گالیاں بھی دے دیتے تھے لوگوں کو. تو اس طرح کے تمام باتیں جو ہے ان کو ہر چیز کی علم نہیں تھی. کیا موسم چل رہا تھا اس چیز کا علم نہیں ہے بلکہ بھی کافی سارے ورسز ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ صرف ایک انسان ہے اور وہ خدا نہیں ہے. اب آئیے، وہ اللہ کے بیٹے ہیں بولتے ہیں، تو ہم بائبل میں دیکھتے ہیں کہ کئی سارے ایسے ورسز ہیں جس میں کہا جاتا ہے کہ جیسے آدم علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، داؤد علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور افریم اللہ کے بیٹے ہیں، اسرائیل اللہ کے بیٹے ہیں. خاص کر کے افریم اور داؤد علیہ السلام کے بارے میں یہ ذکر آتا ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں کہ یہ دونوں جو ہے اللہ کے خود کے جنے ہوئے بیٹے بول کے بھی ذکر آتا ہے. تو اس سے کیا معلوم پڑتا ہے؟ اس سے ہم کو یہ معلوم پڑتا ہے کہ جب بائبل کہتا ہے کہ اللہ کے بچے ہیں تو وہ اللہ کے بندوں کے معنی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اللہ کے نوز باللہ جنے ہوئے بچے، یہ مطلب نہیں ہے. وہاں پر بائبل میں جتنے ورسز ہم دیکھیں گے وہ تقریباً ورسز یہی ثابت کرتے ہیں کہ جب اللہ کے بیٹے یا اللہ کے بچے، جب اس طرح کا لینگویج، زبان جب استعمال کیا گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، نہ کہ یہ کہ اللہ نے ان کو جنا ہے. یہ مطلب قطعی اس میں ہے نہیں. تو یہ اللہ کے بیٹے کے بارے میں ذکر ہے. ٹرینٹی کے بارے میں بات کرتے ہوئے اس کا مطلب یہ ہے کہ تین خداؤں کو اللہ رب العالمین جو ہولی اسپرٹ ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کو، تینوں کو ملا کے یہ ایک اس میں ملا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ٹرینٹی ہے بلکہ. حالانکہ ٹرینٹی لفظ پورے بائبل میں کہیں پر بھی موجود نہیں ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں بھی ہم کو فرما رہے ہیں کہ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ إِنَّهُ خَيْرٌ لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہ ڈونٹ سے ٹرینٹی مت کہو، لائک انتہو خیر الکم، اس سے باز آؤ، بچ جاؤ. انما اللہ الہ واحد، تمہارا خدا جو ہے ایک ہی رب ہے. تو قرآن صاف صاف انداز میں کہتا ہے کہ ٹرینٹی مت کہو بول کے. اور بائبل میں ہم دیکھتے ہیں تو ٹرینٹی لفظ کہیں پر بھی نہیں ہے. اور ایک ہی ایک آیت جو بائبل میں ٹرینٹی کے بارے میں بات کرتا ہے، گاسپل آف جان چیپٹر 5 ورس 7، فرسٹ ایپسٹل آف جان چیپٹر 5 ورس 7 جو ہے، وہ ابھی لیٹسٹ بائبلز میں وہ ورس جو ہے نکال دیا گیا ہے. تو اس سے تو معلوم، اب یہ سمجھ میں آ گیا، یہ لیٹسٹ ریسرچ سے یہ پتا چل گیا ہے کہ ٹرینٹی بائبل میں ہے ہی نہیں بول کے. رائٹ. اور آخری پوائنٹ جو میں بتانا چاہتا ہوں کہ عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے انسانوں کے گناہوں کا کفارہ جو ادا کرنے آئے بول کے ہے. تو یہ ایک لمبی گفتگو ہے، پوری طرح اس میں نہیں جاؤں گا. قرآن اس کے سلسلے میں کہتا ہے کہ وما قتلہ وما صلبہ، نہ ان کو قتل کیا گیا نہ ان کو صلیب پہ چڑھایا گیا. اور بائبل سے کئی سارے الگ الگ اندازوں میں ہم اس بات کو ثابت کر سکتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی کبھی موت نہیں ہوئی بول کے ہم آسانی سے بائبل سے ثابت کیا جا سکتا ہے. لیکن وہ ایک الگ گفتگو ہے، لمبا. اب وہ شروع کریں گے تو ایک اور گھنٹہ اس مسئلے پہ بات کرنا پڑے گا. تو اس لیے میں اس ڈسکشن میں بغیر جاتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اور گلوبل پیس فاؤنڈیشن اور آصف صاحب کو میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. جزاک اللہ خیر، آپ موقع دیے اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ٹاپک پسند آیا. میں اور معذرت چاہتا ہوں بیچ میں جو ڈسٹربنس آ رہے تھے اس کے لیے کافی معذرت. مجھے واٹس ایپ پہ یہ سوالات آ رہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں اور کیسے اٹھایا گیا ہے. کیا بائبل میں اللہ کی عبادت کرنے کا ذکر ہے؟ یہ کچھ سوالات ہے.
تو یہ 2-3 سوالات کا میں جلدی جواب دے دیتا ہوں کہ سب سے پہلے جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں اور کیسے اٹھایا گیا ہے. تو دیکھیے یہ تو اللہ ہی بہتر جانے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں اٹھایا گیا ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا جو سیکنڈ کمنگ ہے وہ واپس آئیں گے. حضرت مہدی آنے کے بعد جو ہے عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے، تو ان کو اسی لیے زندہ رکھا گیا. یہ اتنا کہہ سکتا ہوں کہ قرآن میں کہا جاتا ہے کہ کلو نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت چکنا ہے، لیکن ایک بار موت چکنے کے بعد وہ واپس نہیں آ سکتے. کوئی بھی ایک بار موت چک لیے تو واپس نہیں آ سکتے. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ رکھا ہے ابھی تک، کیونکہ ان کو واپس آنا ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا ہے. قرآن میں صاف کہا گیا ہے کہ ان کو بل رفعہ علیہ، ان کو اٹھایا گیا ہے آسمانوں میں. تو کیسے اٹھایا گیا یہ تو اللہ ہی بہتر جانے. کس طرح فرشتے آ کے ان کو لے کے گئے، کیا ہوا، اس کا کوئی ہمارے پاس علم نہیں دیا گیا ہے. صرف اتنا کہا گیا ہے کہ ان کو اٹھایا گیا ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا بائبل میں اللہ کے عبادت کرنے کا ذکر ہے؟ ہاں، بائبل میں تو کئی سارے جگہ آپ کو ملے گا کہ گاڈ کی عبادت کرنا ہے بول کے، مطلب اللہ کے نام سے، اللہ کا نام نہیں، گاڈ ہے، گاڈ کا عبادت کرنا بول کے ہے. تو اسی لیے تو عیسائی لوگ عبادت تو کرتے ہی رہتے ہیں. تو کافی سارے ورسز بائبل میں دیا گیا ہے. کیا بائبل میں اللہ کا عبادت، کیا بائبل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے؟ یہ تو ایک پوری سبجیکٹ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، نام بھی ہے. اور کیا بولتے، سانگ آف سولومنس میں ان کا نام آتا ہے. اور خاص کر کے ان کے جو صفتیں ہیں، گاسپل آف جان ہم پڑھتے ہیں تو کافی سارے اس میں ایک بہت بڑی سبجیکٹ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جو ہے آیا ہوا ہے کہ ایک پیراکلیٹ آنے والے ہیں بلکہ. اور اسی طرح اولڈ ٹیسٹمنٹ ہم پڑھیں گے، ڈیوٹرانومی 18:18 میں موسیٰ علیہ السلام کا جو رہتا ہے کہ ایک نبی آنے والے ہیں بول کے. تو ہاں، بائبل میں اس کا ذکر ضرور ہے، اور ایک الگ موضوع ہے. کبھی انشاءاللہ موقع ملے تو اس موضوع پہ بھی ہم بات کریں گے انشاءاللہ. انجیل کا نام بائبل کیسے ہوا؟ یہ ایک اہم سبجیکٹ ہے. دیکھیے، انجیل بائبل نہیں ہے، اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے. کافی سارے لوگ جو ہے یہ سمجھتے ہیں کہ جو انجیل عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا وہی بائبل ہے بلکہ. وہی بائبل نہیں ہے. بائبل کا کچھ حصے یا کچھ آیتیں شاید انجیل کے کچھ حصے اور انجیل کے کچھ آیتیں شاید بائبل میں ہے، اللہ عالم. رائٹ؟ کوئی بھی ایک بھی ورس ہم پکڑ کے یہ نہیں بول سکتے کہ دیکھیے یہ جو ہے یہ انجیل ہے بول کے. آج بائبل کھول کے ہم یہ نہیں بول سکتے کہ یہ دیکھیے یہ انجیل ہے بول کے، کیونکہ ہم کو پتہ ہی نہیں ہے. تو بائبل کے جو آیتیں، جو ورسز قرآن کی آیتوں کے ساتھ میچ ہوتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ شاید انجیل ہے. وہاں پر بھی ہم شاید کا استعمال کریں گے کہ یہ شاید انجیل ہے. یہ انجیل ہے پکا بول کے یہ تو ہم بول ہی نہیں سکتے ہم لوگ. رائٹ؟ تو انجیل کو جب ہم انگریزی میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو انجیل ہو جاتا ہے گڈ نیوز. رائٹ؟ انجیل ہوتا ہے گڈ نیوز. تو اس کا ٹرانسلیشن جو ہے بائبل نہیں ہے. بائبل ہے، بائبل کو کلیکشن آف بکس کو بائبل کہا جاتا ہے. ایک کتابوں کا مجموعہ، کلیکشن کو جو ہے بائبل کہا جاتا ہے. رائٹ؟ تو اس طرح یہ بات بہت صاف ہونی چاہیے کہ انجیل بائبل نہیں ہے یا بائبل انجیل نہیں ہے. انجیل کے کچھ حصے بائبل میں ہو سکتے ہیں جو قرآن سے میچ ہو سکتے ہیں، لیکن پکا 100% ہم کہیں بھی نہیں بول سکتے ہیں بول کے. اسی طرح واز کرائسٹ ریئلی کروسیفائڈ، کیا عیسیٰ علیہ السلام کو واقعی میں صلیب پہ چڑھایا گیا ہے؟ دیکھیے، صلیب پہ چڑھایا جانا اور موت ہونا یہ دو الگ چیزیں ہیں. کیا ان کی موت ہوئی؟ تو یہ تو ہم صاف میں نے کہہ دیا کہ وما قتلہ وما صلبہ، نہ ان کو قتل کیا گیا نہ ان کو صلیب پہ چڑھایا گیا. یہ قرآن صاف کہہ دیتا ہے. اور اس سلسلے میں بائبل میں کافی سارے ہیں، جیسے دا سائن آف جونا ہے، اسپرٹ ہیز نو فلیش اینڈ بونز ہے،
پوری یہ ایک سٹوری ہے جو آدم علیہ السلام سے شروع کر کے ہم بول سکتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے جو ایپل جو فروٹ کھایا، کیونکہ قرآن میں تو کون سا پھل ہے اس کا ذکر تو آیا نہیں، ہم کو پتا نہیں ہے، لیکن بائبل میں جو ہے وہ پوری سٹوری ایسی ہے کہ میں بہت مختصر میں بتا دیتا ہوں کہ آدم علیہ السلام جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو آزماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ پیڑ کا پھل مت کھائیے، اور وہ کھا لیتے ہیں شیطان کے بہکاوے میں آ کے، جس کے وجہ سے وہ گناہ کر دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ یہ گناہ جو ہے ہر انسان میں آتے جا رہا، ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ گناہ کے ساتھ پیدا ہوتا، حالانکہ اسلام میں ہم کہتے ہیں کہ ہر بچہ معصوم ہے، رائٹ؟ تو اس کے بعد یہ جو گناہ کو مٹانے کے لیے وہ پہلے چھوٹے 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 کفارے دیتے تھے، لیکن ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے سوچا نوز باللہ کہ کوئی ایک بڑا کفارہ دینا چاہیے، اور اس کے وجہ سے جو ہے سب سے بہترین کفارہ یہ ہوگا کہ میں خود اپنے بیٹے کو جو ہے بھیج دوں ایک کفارہ دینے کے لیے، کیونکہ وہ انسانوں سے اتنا محبت کرتے تھے۔ تو اس طرح کے عقیدے کی وجہ سے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آئے اور وہ سب سے بڑے کفارہ بن گئے اور پورے انسانیت کے گناہوں کا کفارہ وہ ادا کیے ہیں۔ حالانکہ ہم دیکھیں گے تو بائبل میں ہم پڑھتے ہیں، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں صاف آتا ہے کہ آدم علیہ السلام جو ہے ان کے گناہوں کا وہ کفارہ وہ ادا کر چکے تھے، ماں حوا نے ان کے گناہوں کا کفارہ وہ ادا کر چکے ہیں۔ آدم علیہ السلام کو کہا جاتا ہے کہ آپ کو محنت کرنا پڑے گا، کانٹوں میں جینا پڑے گا۔ ماں حوا کو کہا جاتا ہے کہ آپ کو جو پریگنینسی ہوگی، بچے ہوں گے، وہ آپ کے لیے یہ ایک کیا بولتے ایک سزا ہے بول کے۔ تو یہ خیر یہ سب پورا جو ہے یہ بائبل میں آتا ہے۔ پھر بائبل میں کئی سارے ورسز یہ بھی ہیں کہ ایک کا گناہ دوسروں کو نہیں آتا، باپ کا گناہ بیٹے کو نہیں آتا، بیٹے کا گناہ باپ کو نہیں آتا بلکہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیا گیا ہوا ہے بائبل میں، اگر ہم پڑھتے ہیں نیو ٹیسٹمنٹ سے بھی ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت جو ہے وہ نہیں ہوئی بلکہ۔ دوسرا سوال دیکھتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے کہ بائبل میں لکھا ہے جیزس واز بیگوٹن سن؟ ہاں، یہ گاسپل آف جان چیپٹر 3 ورس 16 میں صاف لکھا جاتا ہے کہ فار گاڈ سو لو دی ورلڈ دیٹ ہی گیو ہز اونلی بیگوٹن سن دیٹ ہو ایور میں بلیوتھ ان ہم شل ہیو ایٹرنل لائف بول کے۔ تو بیگوٹن سن جو ہے بائبل میں دیا گیا ہوا ہے، بیگوٹن مطلب جنا ہوا بیٹا، اور خاص کر کے اس کے جواب میں قرآن صاف کہتا ہے کہ لم یلد ولم یولد، اللہ تعالیٰ نہ جنتے ہیں، نہ ہی اللہ کو کسی نے جنا ہے۔ تو بیگوٹن سن بائبل میں دیا ہوا ہے۔ میری کرسمس کے معنی کیا ہے اور کیا مسلم سیلیبریٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، مسلمانوں کے دو ہی عیدیں ہیں، عید الاضحیٰ، عید الفطر، رمضان کی عید اور بقرعید کی عید، یہ دو ہی ہم مناتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی دوسری عید ہمارے پاس ہے ہی نہیں۔ اور میری کرسمس جو ہوتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کا دن، مطلب برتھ ڈے، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن، ان کے جنم دن کہہ سکتے ہیں۔ یہ نہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کا برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں، نہ عیسیٰ علیہ السلام کا سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور خود اگر بائبل پڑھتے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر جو ہے کہیں پر بھی نہیں آتا ہے۔ پیدائش مطلب ان کے کون سے دن پیدا ہوئے، دسمبر جو 25 ہے اس کا ذکر نہیں ہے خاص کر کے بائبل میں، رائٹ؟ اور اس وقت وہ پیدا ہوئے، اس چیز کا ذکر کہیں پر بھی نہیں ہے پوری بائبل میں کہ ان کی پیدائش یہ ڈیٹ پہ ہوئی اور یہ ڈیٹ پہ جو ہے ہم کو سیلیبریٹ کرنا ہے بلکہ۔ اب ان کے پاس کیونکہ کوئی بھی عید نہیں ہے تو اب وہ یہ ایک عید جو ہے وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ اور خاص کر کے میرا ایک لیکچر ہے عیسیٰ علیہ السلام، خاص کر کے کرسمس کے اوپر میں نے ایک لیکچر دیا تھا، پیگن اوریجنز آف کرسمس، مطلب کرسمس کہاں سے لائے لوگ، رائٹ؟ اور سینٹا کلوز جو ہوتا ہے یہ کانسیپٹ، یہ کیریکٹر کہاں سے لائے کرسچنز بول کے، ایک پوری لیکچر ہے، وہ ایک تقریباً 1 گھنٹے کا لیکچر ہے، جس میں میں بتاتا ہوں کہ اصل میں دسمبر 25 جو ہے ایجپشینز جو ہے سن گاڈ کی ورشپ کرتے تھے، اور سن گاڈ جو را سمجھے، رائٹ؟ سن گاڈ را جو تھے ان کا برتھ ڈے جو ہے دسمبر 25 کو ہے، رائٹ؟ بعد میں کیا ہوا، یہ لوگ جب عیسائیت ٹیک اپ کر لیے تو یہ جو اپنے پرانے عقیدے اور پرانے جو عیدیں تھے اس کے ساتھ عیسائیت کے ساتھ مکس کر دیے،
جس کے وجہ سے را جو سن گاڈ ہے، سورج کا خدا، جو ایجپشنز جس کی عبادت کرتے تھے، اس کو لا کے جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے برتھ ڈے کے ساتھ مکس کر دیے، اور وہ خدا کے بدلے یہ ان کو خدا بن گیا، اور یہ کیونکہ پاپولر ہو رہے تھے تو وہ برتھ ڈے لا کے ان کو دے دیا گیا ہے۔ تو اس طرح جو ہے کرسمس یہ لوگ مناتے ہیں، حالانکہ کرسمس کی کوئی بھی ثبوت آپ کو بائبل میں نہیں ملے گی، اور نہ ہم کو سیلیبریٹ کرنے کی اجازت ہے اس کو۔ گڈ فرائیڈے کیوں کہتے ہیں؟ گڈ فرائیڈے کیوں اس لیے کہتے ہیں کہ گڈ فرائیڈے کے دن ان کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے صلیب پہ ان کے گناہوں کے لیے انہوں نے کفارہ ادا کیا، تو ان کے لیے تو اچھا ہے نا کہ کوئی آ کے کیا بولتے کفارہ ادا کرے بول کے، تو اس لیے گڈ فرائیڈے کہا جاتا ہے۔ لیکن حالانکہ گڈ فرائیڈے جو آتا ہے اس کے کئی سارے مختلف عقیدے ابھی آ گئے ہیں، گڈ وینسڈے کا کانسیپٹ بھی آ گیا ہے، تو اس کے وجہ سے جو ہے گڈ فرائیڈے کہا جاتا ہے۔ 25 دسمبر کیا جیزس پیدا ہوئے تھے؟ اگر یہ سوال اسلامی پرسپیکٹو سے آپ پوچھ رہے ہیں تو ہمارے پاس جو ہے اگر آپ اسلامک پرسپیکٹو سے آپ پوچھ رہے ہیں کہ 25 دسمبر کیا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے، نہ ہمارے پاس کوئی ثبوت ہے، نہ عیسائیوں کے پاس اس کا کوئی ثبوت ہے کہ 25 دسمبر، اور میں نے آپ کو صاف کہہ دیا ہے کہ 25 دسمبر ہے کس کا برتھ ڈے، وہ سن گاڈ جو را ہے اس کا برتھ ڈے ہے، جو لا کے اب یہ عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر تھوپ دیا گیا ہے۔ حالانکہ نہ اسلام میں ہے نہ بائبل میں ہے کہیں پر بھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے جو ہے 25 دسمبر کو ہوا تھا بلکہ۔ بائبل کہتا ہے کہ اینڈ مائی فادر از ون، اس کا مطلب جیزس گاڈ ہے۔ بہرحال اس کے حساب سے اگر اسی بائبل میں ہم اسی ورس میں یہ گاسپل آف جان چیپٹر 10 ورس 30 میں جو آتا ہے کہ آئی اینڈ مائی فادر آر ون، ورس 30 کے پہلے جو ہم ورسز ہیں وہ پڑھیں گے تو اس میں صاف ہم کو ملتا ہے کہ ایمان والوں کا ایمان برقرار رکھنے میں اللہ کا کام یہ ہے کہ ان کا ایمان برقرار رکھے، اور ایک نبی کا کام بھی ہے اس کو برقرار رکھے، تو یہ دونوں میں جو ہے وہ ایک ہے، اللہ اور نبی، مطلب فادر اینڈ می۔ تو اس میں عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ آئی اینڈ مائی فادر آر ون۔ لیکن اسی طرح کچھ اور ورسز آگے تھوڑا آگے پڑھ لیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام پھر کہتے ہیں کہ میں اور خدا اور میرے صحابہ ہم سب مل کے ایک ہے، بلکہ وی آر آل ون، رائٹ، ہم سب ایک ہے بلکہ۔ تو اس سے یہ کیا ثابت ہوتا ہے؟ ایک بولنے کی وجہ سے اگر خدا ہو جاتے تو کیا وہ صحابہ بھی خدا بن گئے؟ کیا وہ لوگ بھی گاڈ بن گئے ہیں؟ نہیں۔ تو اگر وہاں وہ صحابہ ان کے صحابہ خدا نہیں ہے تو ظاہر ہے وہ خود بھی خدا نہیں ہے، صرف یہ کہنے سے کہ آئی اینڈ مائی فادر آر ون بول کے۔ کیا جیزس پروفٹ تھے؟ اس کا ثبوت بائبل میں ہے۔ ہاں، تو میں یہ بات کو آپ کو ڈسکس کیا تھا، اور کئی سارے بائبل کے ورسز ہے جہاں کہا جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پروفٹ ہے۔ وہ تو عیسائی مانتے بھی ہیں وہ بات کو کہ عیسیٰ علیہ السلام پروفٹ بھی تھے، لیکن پروفٹ کے ساتھ ساتھ وہ خدا بھی ہے بول کے ان کا کہنا ہے۔ تو جب ہم اس بات کو غلط ثابت کر دیتے ہیں کہ وہ خدا نہیں ہے تو ظاہر ہے اپنی بات آٹومیٹک ثابت ہو جاتی ہے کہ اگر خدا نہیں ہے تو کیا ہے، وہ نبی ہے بلکہ۔ تو بائبل میں صاف ورسز ہیں کہ وہ کیا بولتے وہ پروفٹ ہے بول کے، ورسز کافی سارے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خدا بھی ہے بول کے ان کا عقیدہ ہے، تو وہ پہلے وہ رد کرنا بہت ضروری ہے۔ بائبل میں وومنز حجاب کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ 1 چیپٹر 11 ورس 6 اگر ہم پڑھتے ہیں تو اس میں صاف کہا گیا ہے کہ the woman who covers her head let her head be shaved off, right? who does not cover her head، مطلب جو عورت اپنے سر کو نہیں ڈھکتی ہے تو اس کا سر جو ہے منڈا دو بول کے بائبل میں صاف آتا ہے۔ تو مطلب حجاب کے اوپر کافی صاف ورس 1 چیپٹر 11 ورس 6 میں دیا ہوا ہے۔ آئیڈل ورشپ کے تعلق سے بائبل میں کیا کچھ کہا گیا ہے؟ آئیڈل ورشپ کے بارے میں ورسز ہے بائبل میں، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں خاص کر یہ ورسز دیے گئے ہیں کہ جو ہے کیا بولتے ہیں آئیڈل ورشپ منع ہے۔
تو اس لیے خاص کر کے جو رومن کیتھولکس ہے یہ لوگ جو ہے جو آئیڈلز بنا کے رکھے ہیں اپنے چرچز میں، اس میں یہ جو پروٹیسٹنٹس ہیں وہ لوگ صاف بولتے ہیں کہ یہ منع ہے بائبل میں، آپ کیسے بناتے ہیں بول کے. تو اس لیے خود ایک کرسچن جماعت دوسرے کرسچن جماعت کو جو ہے منع کرتی ہے آئیڈلز بنانے سے، کیونکہ بائبل میں ایسا دیا ہوا ہے بول کے. رائٹ. اس کے بعد ایک سوال یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پھر سے دنیا میں آئیں گے، اس کا ذکر بائبل میں ہے کیا؟ ہاں، یہ سیکنڈ کمنگ جو واپس آنے کا جو مسئلہ ہے، یہ سیکنڈ کمنگ یہ صاف صاف بائبل اور مطلب اسلام، عیسائیت اور اسلام دونوں میں یہ صاف دیا ہوا ہے کہ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے بول کے بائبل میں ہے. اور عیسائی اس دن کے لیے وہ لوگ دیکھ رہے کہ وہ دن کب آئے گا جب عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے، اور وہ ان کا سوچنا ہے کہ وہ مسلمانوں کو بتائیں گے کہ دیکھو تمہارا عقیدہ غلط تھا، میں یہ عقیدہ صحیح ہے بول کے. تو وہ اس کے اس میں ہے. رائٹ. تو اس کے بعد کیا جوز موسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں؟ نہیں، موسیٰ علیہ السلام کو یہ لوگ خدا نہیں مانتے ہیں، یہود. رائٹ. وہ الوہیم بول کے ہے، الوہیم کو خدا مانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو وہ خدا نہیں مانتے ہیں. رائٹ. تو بہرحال یہ کچھ سوالات تھے. اس کے ساتھ میں دیکھتے ہیں اور کیا سوال ہے. ایک آخری سوال یہ ہے کہ کرسچنز کو اسلام کا دعوت کیسے دے، ان کو کیسے سمجھائیں کہ جیزس گاڈ نہیں، پروفٹ تھے اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. دیکھیے یہ بہت بڑا سبجیکٹ ہے. میں جس طرح میرا پورے ٹاک میں آپ لوگوں کو بتا رہا تھا کہ جتنے باتیں میں بتایا کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو کیا مانتے ہیں. ہم مانتے ہیں کہ بہت بڑے نبی ہے، ہم مانتے ہیں کہ ان کی پیدائش ایک معجزہ ہے، ہم مانتے ہیں کہ ان کو معجزے دیے گئے ہیں، ہم مانتے ہیں کہ وہ مسیح ہے. رائٹ. تو یہ سب جتنے چیزیں ہیں، مطلب کوئی بھی مسلمان نہیں ہے جب تک وہ نہیں مانتا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ایک نبی ہے، ایک پیغمبر ہے بول کے. تو یہ سب چیزیں میں جتنے چیزیں بتایا، ان کی پیدائش کیا ہے، مریم علیہ السلام کی پیدائش، اور مریم علیہ السلام کو ایک اونچا مقام دیا گیا. عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش آدم علیہ السلام جیسی ہے، اور ان کی جو پہلا معجزہ ہے وہ بائبل میں کیا ہے اور وہ قرآن میں کیا ہے. یہ سب چیزیں ان کو بتا کے ہم دعوت دے سکتے ہیں. رائٹ. لیکن حالانکہ یہ ایک 2 منٹ میں ہم نہیں کہہ سکتے، اس کا ایک پورا لیکچر ہونا چاہیے کہ عیسائیوں کو کیسے دعوت دے سکتے ہیں. میں جتنے باتیں میں اپنی پورے لیکچر میں بتایا ہوں ان سب چیزوں کو جو ہے عیسائیوں کو بتانا چاہیے، پھر ان سے جو بھی سوال ہے ہم کو لینا ہے. عیسیٰ علیہ السلام گاڈ نہیں ہے، اس مسئلے پر بھی میں بات کیا ہوں کافی ڈیٹیل میں. میں آپ لوگوں کو آلریڈی سمجھا چکا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کیسے نہیں کہہ سکتے بول کے، کیونکہ وہ کہیں پر بھی بائبل میں نہیں بولے اپنے آپ کو خدا، بلکہ وہ اللہ کے جو صفتیں ہیں وہ فٹ نہیں ہوتے ان میں، اور ان کی جو انسانی فطرت ہے وہ ہم بتا سکتے ہیں. یہ سب چیزیں میں باتیں آلریڈی بول چکا ہوں میں آپ لوگوں کو. کرسچن کو دعوت کرنا ہے، اس کا صلاح دے کر خیر دعوت دینا کیسا ہے؟ کرسچنز کو دعوت دینا بہت ضروری ہے. یہ تو بہت اہم ہے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ آپ تمام لوگوں کو جو ہے اللہ کے طرف دعوت دیجیے بول کے یہ قرآن میں دیا گیا ہوا ہے. کئی سارے آیتیں قرآن میں ہیں، جیسے سورہ آل عمران چیپٹر 3 ورس 104 میں کہا جاتا ہے کہ آپ میں سے ایک گروہ اٹھیے، ایک گروپ اٹھیے اور لوگوں کو دعوت کے طرف، اللہ کے طرف دعوت دیجیے بول کے. تو یہ ہمارے اوپر جو ہے ایک کیا بولتے ہیں ذمہ داری دی گئی ہوئی ہے. اور خاص کر کے ہمارے آس پاس جو بھی عیسائی ہے ان کو، عیسائی اور ہندو دونوں کو بھی دعوت دینا ہے. اور کیونکہ میرا ٹاپک آج عیسائیت کے اوپر ہے تو میں کہوں گا کہ عیسائیوں کی بھی آپ دعوت دیجیے. اور امید ہے کہ ہم ایسے بہت سارے ٹاکس کریں گے جس میں آپ کو سیکھنے ملے گا
کہ ہم عیسائیوں کو کس طرح دعوت دے سکتے ہیں. تو اس چیز سے میں آپ لوگوں کا جو ہے بہت بہت شکر گزار ہوں، گلوبل پیس فاؤنڈیشن اور آصف صاحب جو اس کے جو ذمہ دار ہیں. جزاک اللہ خیر، آپ لوگ موقع دیے ہیں بات کرنے کے لیے، اور معذرت چاہتا ہوں پہلے میں کچھ انٹرنیٹ پرابلمس تھے جس کی وجہ سے تھوڑا پروگرام ایک دو بار جو رک گیا تھا. جزاک اللہ خیر جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے تھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.